बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त का आगाज़ हो गया है हफ्ते के दिन का, लेकिन कल की एक बड़ी डेवलपमेंट और ये पहली बड़ी बगावत है तहरीक इंसाफ के बाद। वो बगावत है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी की कल CEC का इजलास हुआ, जिसमें ख़ास तौर पे हमें एतजाज़ हसन साहब नज़र आए। एतजाज़ हसन साहब के ख़िलाफ़ बड़ी बातें की गई। उनकी पार्टी के अंदर लोगों ने बहुत बातें की और कहा कि उनके बारे में बहुत सतही किस्म की बातें की गई, बड़ी अजीब बातें की गई और उन लोगों ने की जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन एतजाज़ हसन साहब बिल आखिर सुरखरू हैं। एतजाज़ हसन साहब जो बातें करते रहे हैं वो तस्लीम कर ली गई हैं। एतजाज़ हसन साहब की बात मान ली गई है और कल जो पीपल्स पार्टी की CEC के इजलास के हवाले से जो ब्रीफिंग आके दी गई है, उसमें एक एक बात, एक एक लफ्ज़ वो था जो एतजाज़ हसन साहब तमाम TV चैनल्स पर बैठ कर कहते रहे। और उस वक्त बहुत सी पीपल्स पार्टी के हामी सहाफ़ी कहते रहे कि ये PTI की ज़बान बोल रहे हैं, ये PTI में जाना चाहते हैं, ये इमरान खान की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन एतजाज़ हसन साहब ने ये कहा कि उम्र भर वो इस पार्टी के अंदर रहे हैं, तो अब वो इस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे और उनका मौक़िफ़ बड़ा ज़बरदस्त रहा। और आखिर पूरी पीपल्स पार्टी जो है वो एतजाज़ हसन साहब के मौक़िफ़ पर आ गई है। एतजाज़ हसन साहब की बात को तस्लीम कर लिया गया है। और कल हमने देखा भी कि तस्वीर आई, वीडियोज़ आई कि एतजाज़ हसन साहब जो है वहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यकीनन उन्होंने पार्टी की लीडरशिप को कायल कर लिया उन चीज़ों के ऊपर। अब वो मामलात क्या हैं? देखिए, एक तो कल पीपल्स पार्टी ने जो है वो मुतालबा कर दिया है 90 रोज़ में इलेक्शन का, और उन्होंने कहा 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन 90 रोज़ से एक दिन भी आगे नहीं जाने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने वाज़े कह दिया है। PTI पहले ये बात कर रही थी, पीपल्स पार्टी अब कह रही है। गो के पीपल्स पार्टी पंजाब और KPK में 90 दिन में इलेक्शन की मुखालफत करती रही और जस्टिफाई करती रही 90 दिन में इलेक्शन को ना होने को। उस वक्त एतजाज़ हसन साहब वो वाहिद शख्सियत थे जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, और वो कहते रहे कि ये पीपल्स पार्टी गलत कर रही है, और वो पीपल्स पार्टी को समझाते रहे, बताते रहे। उस वक्त पीपल्स पार्टी की समझ में नहीं आई। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कहा है कि आइन के मुताबिक अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो सियासी तौर पे बहरान पैदा होगा, आइनी बहरान पैदा होगा। और साथ ही पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 29 अगस्त को उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने बुलाया हुआ है। जिस तरह से पहले PTI गई है, PMLN गई है, JUIF गई है, पीपल्स पार्टी को भी बुलाया गया है। उन्होंने कहा है कि हम 29 अगस्त को जाएंगे, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहेंगे कि आप 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, और अगर उन्होंने 90 दिन में इलेक्शन ना करवाए फिर हम अगली CEC का इजलास लाहौर में करेंगे और वहाँ पे हम बताएंगे कि हमारी सियासी हिकमत अमली क्या होगी और हमारी कानूनी हिकमत अमली क्या होगी। पीपल्स पार्टी इंदिया दे रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करेगी। इससे पहले आपने देखा कि फैसल करीम गुंडी साहब को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए कि वो दबंग तरीके से बात करते रहें, TV पे एतराफ़ करते रहें। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि CCI के इजलास में जिसमें मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई, उसमें मुराद अली शाह साहब को जाना ही नहीं चाहिए था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने जिस तरह के बिल पास किए हैं वो हम भुगतेंगे, हमारे गले पड़ेंगे और हमने जो गलतियां की उसका हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज मुराद अली शाह साहब ने एक वजाहत की है, एक बड़ा दावा किया है जो CCI के इजलास में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि CCI के इजलास में मैंने इस शर्त पे मंजूरी दी थी, मैंने इत्तफाक किया था मरदमशुमारी की मंजूरी से कि इससे इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 51 में तरमीम हो नहीं सकती, 2 तारीख इसलिए थी नहीं, उसमें तरमीम हो नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें जब आप मरदमशुमारी के बाद फिर सीटों की तब्दीली होती है ना, आबादी के लिहाज से फिर सीटें जब अगर तकसीम होंगी, फिर सूबों की सीटें बढ़ेंगी, तो उसमें यह है कि क्योंकि आइन में तरमीम हो नहीं सकती थी क्योंकि 228 वोट थे नहीं पार्लियामेंट में, तो फिर ये तय हुआ कि अब सीटें यही रहेंगी और बस इलेक्शन जो है वो जल्दी जल्दी हल्का बंदियाँ करके और इलेक्शन जो है वो बकौल मुराद अली शाह साहब के 90 दिन में कराने का कहा गया था। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि हमें 4 माह चाहिए, 5 माह चाहिए, और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि फरवरी में हम इलेक्शन करवा देंगे यहाँ पे। अच्छा, अब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस पर हम खैर अगली वीडियो में बात करेंगे। जो राना सनौला साहब जो बात कह रहे हैं, राना सनौला साहब ये बात कह रहे हैं कि हमने सिकंदर सुल्तान राजा साहब के सामने मामला रखा है कमर दिलशाद साहब के बयान का कि इलेक्शन मई में होंगे, तो लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो गलत बयानी कर रहे हैं। खैर, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि पीपल्स पार्टी ये कहती है, ये कह दिया उन्होंने मुराद अली शाह साहब ने, और उन्होंने कहा कि हमारे श्री रहमान साहबा ने कहा कि हमारे कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद नहीं, और हमें बिल्कुल कहा गया था कि ताख़ीर नहीं होगी, इसलिए हमने CCI में मंजूरी की, हमायत की। और उन्होंने कहा केयर टेकर जो है ये चेयर टेकर नहीं होने चाहिए, और निगरान हुकूमत के इक़दाम पे सवालात उठाए श्री रहमान साहबा ने। पहली मरतबा हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने निगरान जो हुकूमत है उसके कंडक्ट के ऊपर, उनके एक्शंस के ऊपर सवालात उठाए और उनके मैंडेट के ऊपर सवालात उठाए हैं कि वो कुछ चीज़ें नहीं कर सकते जो वो इस वक्त कर रहे हैं। उसके बाद मुराद अली शाह साहब ने कहा कि मैंने तो सबको मुबारक दी थी कि अब आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है और इलेक्शन वक्त पर होंगे, और उन्होंने कहा कि आइन कहीं नहीं कहता कि मरदमशुमारी ज़रूरी है, कानून में है कि मरदमशुमारी ज़रूरी है, लेकिन कानून नीचे आता है, आइन सुप्रीम है, और इसलिए
انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پہ 90 دن میں ہونے چاہیے، یہی ہمارا مطالبہ ہے، یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہماری پالیسی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی عجیب کہیں شیریں رحمان صاحبہ نے، ان کو اکانومی یاد آ گئی، معیشت یاد آ گئی، 16 ماہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کرنے میں یہ شامل تھے۔ پھر ان کو انسانی حقوق کے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے بڑی بات کی انسانی حقوق پہ، حالانکہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی انسانی حقوق پر۔ اس کے بعد نیّر بخاری صاحب نے بتایا کہ 5 اگست کو میٹنگ ہوئی CCI کی، اور پھر کیا ہوا وہ ساری چیزیں انہوں نے کہا۔ آرٹیکل 51 کو انہوں نے ذکر کیا، آرٹیکل 224 میں 90 دن کی انہوں نے ریکوائرمنٹ کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے مردم شماری کا، لیکن الیکشن ایکٹ جو ہے وہ ظاہر ہے قانون آئین سے بالا تر نہیں ہے، اور اگر آپ آئین میں ترمیم کرتے ہیں 51 میں، پھر آپ کو مردم شماری ضرور کرنی، وہ آپ کو حلقہ بندیاں ضرور کرنی پڑتی۔ سوری، یہ مردم شماری میں کچھ شاید دوبارہ اس کو بتا دوں کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مردم شماری کی منظوری کے بعد آرٹیکل 51 میں تبدیلی ہوگی، سیٹیں تبدیل ہوں گی آئین میں جو تعداد دی ہوئی ہے، تو تب جا کے اور جو نیچے حلقہ بندیاں دوبارہ کرنی پڑیں گی۔ مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں آرٹیکل 51 میں ترمیم کے بعد کرنی پڑیں گی۔ یہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب مردم شماری کو بشک منظور کر دیا ہے، نوٹیفائی کر دیا ہے، لیکن اب حلقہ بندیوں کی ضرورت نہیں ہے، پرانی حلقہ بندیوں پہ ہو سکتے ہیں الیکشن، اور اگر کروانے بھی حلقہ بندیاں جلدی جلدی کریں اور 90 دن میں الیکشن کروائیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہ تو کہہ دیا کہ لاہور میں وہ بلائیں گے اجلاس۔ اچھا، پھر ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہوئی ہے، یہ خبر کہیں ڈسکس نہیں ہوئی۔ انہوں نے آرمی ترمیمی ایکٹ اور جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں ترمیم ہے ان کے حوالے سے کہا کہ وہ قانون اس صورت میں بنیں گے جب جوائنٹ سیشن پاس کر کے بھیجے گا، تو پھر 10 دن گزرنے کے بعد وہ خود بخود قانون بنیں گے۔ پہلی مرتبہ 10 دن بعد یہ غلط بات ہے کہ وہ قانون تصور ہوں گے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ پیپلز پارٹی کی CEC نے کہہ دیا ہے کہ جو آرمی ترمیمی بل ہے اور آرمی ایکٹ جو ہے ترمیمی بل، وہ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ اس میں جو ترمیم ہے وہ جو بل ہیں وہ ابھی قانون نہیں بنے۔ یہ بھی بہت بڑی پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے۔ شازیہ مری صاحبہ نے کہا کہ ہم کلیئر ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ اگر 27 اگست کو 21 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کروا رہا ہے الیکشن کمیشن، تو 90 دن میں الیکشن بھی کروا سکتا ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ تو یہ جناب ایک صورتحال ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بغاوت سامنے آئی ہے، اور دیکھتے ہیں اب اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اب آ جائیں جو لفٹ والا معاملہ ہے اس کے اوپر بیانات جاری ہیں۔ 2 بیانات آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک سپریم کورٹ بار کونسل کے اور بار ایسوسیشن کے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ساتھ پھر PTI کا جو کور کمیٹی کا اعلامیہ ہے، یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے اس واقعے پہ بہت تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر وکیل لطیف کھوسہ سمیت دیگر وکلا تقریباً 1 گھنٹہ لفٹ میں پھنسے رہے۔ حیران کن طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے نے فوری طور پر مدد کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ اور متعلقہ حکام اس واقعے کی فوری طور پر تحقیقات کریں۔ مکمل طور پر تحقیقات سے اس بات کا تعین کیا جائے کہ لفٹ واقعہ کسی خرابی کی وجہ سے ہوا یا لطیف کھوسہ سمیت وکلا کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ لفٹ کی خرابی اور امدادی سرگرمیاں ہائی کورٹ کے اندر سیکورٹی صورتحال پر شدید خدشات کو جنم دیتے ہیں۔ اس واقعے میں تخریب کاری کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا، جس کی تحقیقات ضروری ہیں۔ وکلا برادری انصاف کے اصول کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف متحد ہے۔ امید ہے کہ تحقیقات سے اس واقعے کے اصل محرکات سامنے لائے جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات کی روک تھام کی جائے گی۔ یہ سپریم کورٹ بار نے کہا ہے، اور وکیل بہت غصے میں ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کی تعمیر پہ ان ساری چیزوں پہ بہرحال بڑے سوالات جو ہیں وہ اٹھ گئے ہیں۔ اب آ جائیں اگلی خبر پر۔ تحریک انصاف کا جو ہے وہ کور کمیٹی کا اعلامیہ جو جاری ہوا ہے، تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی سزا کی معطلی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت، اور تحریک انصاف کے وکلا کو حبس بے جا میں رکھنے کا معاملہ۔ PTI کی سینئر قانون دان لطیف کھوسہ سمیت چیئرمین عمران خان کی قانونی ٹیم کو حبس بے جا میں رکھنے کی شدید مذمت۔ لطیف کھوسہ اور عمران خان کی قانونی ٹیم کے اراکین کو لفٹ میں محصور کرنے اور حبس بے جا میں رکھنے کی جامع تحقیقات کا مطالبہ۔ صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان معاملے کی فوری تحقیقات کا اہتمام کریں اور ذمہ داروں کا کڑا محاسبہ کریں۔ PTI آئین و قانون پر سختی سے کاربند، اشتعال و انتشار کی بجائے خود کو جمہوری معیار پر سیاسی جدوجہد تک محدود رکھے ہوئے ہے۔ PTI کی آئین، جمہوریت اور ریاست سے ٹھوس وابستگی کو کمزوری شمار کرتے ہوئے اس سے بدترین ریاستی شرح انگیزیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پہلے چیئرمین PTI کو تاریخ کے بدترین جعلی ٹرائل کے ذریعے سزا سنائی گئی اور تمام بنیادی حقوق سے محروم کر کے جیل میں قید کیا گیا۔ اب انہیں نشانہ انتقام بنانے اور PTI کو سیاسی عمل سے باہر کرنے کے لیے ان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ بار بار التوا کا شکار کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور توشہ خانہ کیس کی سماعت کرنے والے جج کے مابین گٹھ جوڑ پوری قوم کے سامنے آشکار ہو چکا ہے۔ آج لطیف کھوسہ سمیت PTI کی قانونی ٹیم کو ہائی کورٹ کی لفٹ میں
جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے سے زائد تک محصور رکھ کر ہراساں کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ صدر مملکت بطور سربراہ ریاست اور چیف جسٹس آف پاکستان عدلیہ کے سربراہ کے طور پر ملک میں جاری بدترین ریاستی شرانگیزیوں کا نوٹس لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کی ناک تلے پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داروں کا کڑا محاسبہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جج ہمایوں دلاور صاحب کی ایک درخواست جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، جو انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کو بھیجی تھی بذریعہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ، اور وہ ٹرانسفر کی ریکویسٹ تھی ان کی۔ اور اس میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے کیونکہ عمران خان کو کنوکٹ کیا، عمران خان کو انہوں نے کنوکٹ کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے جو ججمنٹ ہے اس کے بعد ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین لانچ کی گئی، اور بہت سیریس قسم کے تھریٹس ملے، اور ملک سے باہر سے بھی، پوری دنیا سے ان کو تھریٹس ملے۔ ان کی فیملی جہاں پہ رہتی ہے، ان کا جو آبائی علاقہ ہے وہاں پہ ان کو وہاں پہ بھی تھریٹس ہیں، ان کو وہاں سے بھی بارڈر کے پار سے جو ہے وہ تھریٹس مل رہے ہیں۔ ان کے بچوں کو مشکلات کا سامنا ہے اسکول جانے میں، اور آرگنائز سوشل میڈیا کمپین ان کے خلاف چلائی جا رہی ہے۔ جب وہ ادھر گئے یو کے میں، وہاں بھی ان کے خلاف بہت چیزیں کی گئیں، اور جو ہے وہ بہت وہ مشکلات سے گزرے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو ٹرانسفر کیا جائے کسی اور جگہ پر۔ خاص طور پہ انہوں نے جو کہا ہے کہ اسپیشل کورٹس جو ہیں جو لوکیٹڈ ہیں یہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس G11 میں، وہاں پر یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے۔ یہ ان کا ہے لیٹر 17 اگست کا، اور اس لیٹر پہ، اس درخواست پہ ان کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ احوال ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 اگست بروز ہفتہ ہم بات کریں گے نیب، جو اس وقت ایک طاقتور ادارہ بن چکا ہے، چونکہ اس کا جو ہیڈ ہے وہ ایک طاقتور ہے، اور اس ادارے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ سامنے آئی ہے اس نے سارے پول کھول دیے ہیں، اور عدالت کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ نیب کی جانب سے کسی کے خلاف جو کارروائی ہے وہ منطقی انجام تک تو نہ پہنچی، لیکن نیب جن کو پہلے کہتا تھا کہ یہ گناہ گار ہیں، وہ اب بے گناہ ہو گئے ہیں، جو پہلے بے گناہ تھے وہ اب گناہ گار ہو گئے ہیں۔ یہ چل کیا رہا ہے عدالت کی جانب سے نیب کے کنڈکٹ پر بھی، اور نیب کے خلاف جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علی وزیر اور ان کے ساتھ جو ایمان مزاری ہیں، ان کا جو مقدمہ تھا، آج ان کی ضمانتوں کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، اور انسداد دہشت گردی اسلام آباد میں پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما، پی ٹی ایم کے رہنما علی وزیر اور انسانی حقوق کی جو وکیل ہیں ایمان مزاری، ان کے خلاف بغاوت، دہشت گردی اور جو لوگوں کو اکسانے اور دھمکانے کا مقدمہ ہے، اس میں سماعت ہوئی۔ اور ضمانت کی درخواست کی سماعت جب ہوئی تو جو ڈیوٹی جج صاحب تھے راجہ جواد آباد حسن صاحب، انہوں نے درخواست پر سماعت کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین وہ آج چھٹی پر تھے۔ سماعت ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس حسن نے کی۔ ڈیوٹی جج نے کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے 28 اگست تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزمان کو درخواست ضمانت پر دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے۔ شیریں مزاری بھی وہاں پر موجود تھیں، ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ میری بیٹی ہے اور اس کو بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے، اور اب اس کو ہر صورت رہائی ملنی چاہیے، اس کو ضمانت ملنی چاہیے، لیکن یہ جس طریقے سے لٹکایا جا رہا ہے، ان کا کہنا تھا کہ یہ ضمانت ہے اور جج صاحب چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور ابھی تو جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی، اور اس میں شیریں مزاری کے ساتھ جو خود ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، ضمانتیں ہوتی تھیں اور پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، تو ابھی تو معاملہ بہتر ہے جو ایمان مزاری کے ساتھ۔ اور ایمان مزاری تو جب عدالت میں آتی ہیں تو ان کی لائیو پیشی دکھائی جاتی ہے۔ جو پورا ایک طبقہ ہے ہمارے صحافیوں کا، وہ سارے کا سارا ان کے ساتھ کھڑا ہے، تو امید کرتے ہیں کہ 28 اگست کو ان کی جو درخواست ضمانت ہے اس پر ان کی ضمانت منظور ہو جائے گی۔ علی وزیر کی حد تک مجھے نہیں لگتا کہ ضمانت منظور ہوگی، لیکن ایمان مزاری کی حد تک، چونکہ وہ خاتون ہیں، ان کی حد تک ضمانت منظور ہو جائے گی۔
دوسری جانب جو ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ سرکاری عہدیداروں کی فون کالز اور حساس معلومات ہیک کرنے کی کوشش سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم آفس نے بڑے سرکاری عہدیداروں کی فون کالز اور حساس معلومات ہیک کرنے کی کوشش کا باقاعدہ انکشاف کر دیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کے سینئر سرکاری عہدیداران کے موبائل فون ہیک کرنے اور حساس معلومات کے حصول کی کوشش کا پتہ چلا ہے۔ نگران حکومت نے تمام سرکاری افسران کو چوکنا رہنے اور ایسے کسی بھی میسج کا جواب نہ دینے کی ہدایت جاری کر دی۔ جاری اعلامیہ کے مطابق سیکیورٹی اداروں نے حکومت کے سینئر سرکاری عہدیداروں کے موبائل فون ہیک کرنے اور حساس معلومات کے حصول کی کوشش بے نقاب کی ہے۔ ملوث عناصر نے سینئر سرکاری عہدیداران کے نام پر سرکاری افسران اور بیوروکریسی سے حساس معلومات کے حصول کی مذموم کوشش کی اور اس کے لیے واٹس ایپ پر موبائل ہیکنگ لنک بھیج کر معلومات کے حصول کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ حکومت نے تمام سرکاری افسران کو خبردار کیا ہے اور ایسے کسی بھی میسج کا جواب نہ دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ افسران کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ ایسا موبائل پیغام موصول ہونے پر فوری طور پر کابینہ ڈویژن کو اطلاع دی جائے اور پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اس معاملے پر پوری طرح الرٹ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، وزیر اعظم ہاؤس بھی سیکیور نہیں ہے۔ پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو ان کی آڈیو لیک ہوئی، جس کے بنیاد پر باقاعدہ آڈیو لیک اور انکوائری ایف آئی اے نے انکوائری شروع کی اور مقدمہ درج ہوا عمران خان کے خلاف اور اعظم خان وغیرہ کے خلاف۔ تو جب سابق وزیر اعظم یا ان کی اپنے جو پرنسپل سیکرٹری ہے اس کے ساتھ کی گئی گفتگو محفوظ نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر جب رجیم چینج ہوا اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو سارے کے سارے جو وزراء تھے تمام کی آڈیو لیک ہونا شروع ہو گئی تھی، اور جو استعفوں کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ اسپیکر کو کہیں گے کہ پی ٹی آئی کے اتنے استعفے منظور کر لیں، اتنے استعفے منظور نہ کریں، اور شہباز شریف اور مریم نواز کی جو گفتگو تھی وہ لیک ہوئی تھی تو وہ وزیر اعظم ہاؤس سے ہی، اور کہا گیا تھا کہ کوئی ہیکر ہے اور وہ اتنے پیسے مانگتا ہے اور وہ ساری چیزیں۔ تو اب یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے جو افسران ہیں ان کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے یا ان کو کوئی ان سے حساس جو ڈیٹا ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے، اور ہر صورت ہمارا جو نظام ہے اس کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں ان کو ہر صورت میں روکنا ہوگا۔ جبکہ دوسری جانب سائفر مقدمے کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور سائفر مقدمے کو چیلنج کیا ہے، اس میں جو جسمانی ریمانڈ تھا 3 روزہ اس کو شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت درج سائفر کیس میں سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، جس میں انہوں نے جسمانی ریمانڈ کے 3 آرڈرز کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں شاہ محمود قریشی نے 20، 21 اور 25 اگست کے ٹرائل کورٹ کے احکامات کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے جسمانی ریمانڈ دینے کے آرڈرز کو کالعدم قرار دے کر جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا جائے۔ وفاقی حکومت کی ملی بھگت سے بدنیتی پر مبنی میرے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے میرے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے درخواست میں کہا گیا کہ ایف آئی اے کے سامنے شامل تفتیش ہوا سائفر ٹیلی گرام نہ میں نے لیا، نہ ہی اس کا ٹرانسکرپٹ کسی غیر مجاز شخص کو میں نے بتایا۔ ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ سائفر وزارت خارجہ کے پاس موجود ہے۔ ان تمام حقائق کے باوجود ایف آئی اے نے مجھے گرفتار کیا، 3 بار میرا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جا چکا ہے۔ درخواست کے مطابق پروسیکیوشن کوئی بھی ثبوت سامنے لانے میں ناکام رہی، اس کے باوجود ٹرائل کورٹ نے جسمانی ریمانڈ دیتی جا رہی ہے۔ درخواست میں وفاق اور سیکرٹری داخلہ کو فریق بناتے ہوئے مزید کہا گیا کہ جج نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ ایف آئی آر میں سائفر میرے پاس ہونے کا سرے سے الزام ہی نہیں تھا۔ ایف آئی آر میں سائفر کسی اور کے پاس ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ بطور وزیر خارجہ فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے قانون کے مطابق وزیر اعظم پاکستان کو پیغام پہنچایا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے حساس معاملات پر انہوں نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس وجہ سے ان تینوں فیصلوں کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ اس وجہ سے بھی ضروری تھا کہ ابھی یہ 7 دن ہوئے تھے اور ابھی یہ سلسلہ رکنا نہیں تھا، ہو سکتا تھا 3 دن کا مزید ریمانڈ آ جاتا۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہ محمود قریشی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں تاکہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل سکے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نگران وزیر اعظم کی مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن
عہد چیمہ کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر نیب اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ سپریم کورٹ میں عہد چیمہ جو پرنسپل سیکرٹری تھے شہباز شریف کے، اور اس وقت وہی پرنسپل سیکرٹری ہیں نگران وزیر اعظم کے بھی، اور وہ سابق LDA کے چیئرمین تھے LDA، اور عہد چیمہ اور شہباز شریف کے وہ رائٹ ہینڈ تھے، ان کے خلاف مقدمات تھے، اور یہ مقدمات شریف خاندان کے دور میں ہی بنائے گئے تھے۔ جب نون لیگ کا دور تھا اس وقت ہی عہد چیمہ اور فواد حسن فواد کو گرفتار کیا گیا تھا، اور وہ تقریباً 3 سال جیل میں رہے۔ وہ کو پاکستان تحریک انصاف نے ان کے خلاف مقدمات درج نہیں کیے تھے، یہ وہ سب سے پہلے مقدمات تھے جو یہ لوگ گرفتار ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں، اور یہ سارا جب شاہد خاقان عباسی کی حکومت آ گئی تھی تو اس وقت یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ سپریم کورٹ میں عہد چیمہ کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر کل سماعت ہوئی۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ عہد چیمہ کے کیس کی اثر نو تحقیقات کی گئیں۔ دوبارہ تحقیقات میں نتیجہ نکلا کہ عہد چیمہ پر نیب کا کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کے بیان پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ عہد چیمہ 3 سال جیل میں رہے، اب نیب کہتا ہے کہ کیس ہی نہیں بنتا۔ 3 سال ایک بندہ جیل میں رہے اور اس کے بعد نیب آ کے کہہ دے کہ جی کیس نہیں بنتا، تو سپریم کورٹ نے کہا یہ تو تماشا آپ نے بنا دیا ہے۔ عہد چیمہ کے جیل میں گزارے 3 سال کا مداوع کون کرے گا؟ نیب رویے کی وجہ سے بریگیڈیئر اسد منیر نے خودکشی کر لی۔ اسد منیر انتقال کے بعد عدالت سے بری ہو گئے۔ نیب ایماندار لوگوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ کیوں رکھتا ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ میں اور کہا کہ میرے ایک دوست کو نیب نے بطور گواہ بلایا اور 5 گھنٹے بٹھائے رکھا۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو 5 گھنٹے بٹھائے رکھنے کے بعد کہا گیا کہ بعد میں آنا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ احتساب بیورو سیاسی انجینئرنگ کے لیے مشرف نے بنایا تھا، جسے نیب خود ثابت کر رہا ہے۔ جو کچھ نیب کرتا رہا ہے اس کی ذمہ داری کسی پر تو ڈالنی ہوگی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ میں نیب میں پروسیکیوٹر رہا ہوں، اس لیے سسٹم سے اچھی طرح واقف ہوں۔ نیب میں بلیو، یلو اور ڈارک روم بنائے گئے ہیں جن کا مقصد صرف سیاست ہے۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیا کہ نیب قانون کا مذموم مقاصد کے لیے استعمال بند ہونا چاہیے۔ نیب قانون کو بے رحمی سے استعمال کیا گیا۔ نیب کو اعلیٰ کار کے طور پر مخصوص افراد کے خلاف استعمال کیا گیا، آج تک استعمال ہو رہا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس میں کہا کہ نیب نے عہد چیمہ کیس میں 24 بار ہائی کورٹ میں التوا مانگا۔ نیب کے کنڈکٹ کو ہائی کورٹ نے تفصیل سے فیصلے میں بیان کیا، اور نیب نے وہی فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سالوں تک بندے کو قید رکھنے کے بعد بھی نیب کہتا ہے کہ تحقیقات میں کچھ نہیں ملا۔ نیب بتائے کہ آخر یہ درخواست دائر کر کے مقدمات کے بوجھ میں اضافہ کیوں کیا؟ عہد چیمہ معصوم تھے کیونکہ ان کے خلاف تو جرم ثابت ہی نہ ہوا۔ جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دی کہ نیب کئی کیسز میں ملزمان کو جیل میں رکھنے کے بعد کہتا ہے کہ کیس واپس لے رہے ہیں۔ ملزم کو اتنے سال قید میں رکھ کر بریت کے بعد نیب پر کیس کرنا چاہیے۔ نیب کے پاس کسی کے بھی خلاف مقدمات بنانے کی لامحدود طاقت کیوں ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آج اس کیس کو مثال بناتے ہوئے جرمانہ کیوں نہ کیا جائے؟ ٹرائل کورٹ میں نیب نے 24 بار التوا مانگا۔ جسٹس جمال نے کہا کہ یہ پہلا کیس نہیں، پہلے گرفتار کرتے ہیں پھر کیس واپس لیتے ہیں۔ نیب مقدمات سے بری ہونے والے ملزمان نیب کے خلاف مقدمہ کیوں نہ دائر کریں؟ جو پسندیدہ بن جاتا ہے اس کا کیس واپس لیا جاتا ہے، اور جو پسندیدہ نہیں ہوتا اس کے خلاف کیس کر دیا جاتا ہے۔ چیئرمین نیب کے پاس اتنے لامحدود اختیارات کیسے ہیں؟ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ نیب میں ترمیم کر کے ضمانت دی گئی جو اچھا ہے، نیب کسی کو فوری گرفتار نہیں کر سکتا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک دیا کہ کیا عہد چیمہ کے خلاف پہلی تحقیقات جانبدار تھی؟ جو لوگ بے گناہ ثابت ہوئے ان کی تلافی کون کرے گا؟ جسٹس جمال نے کہا کہ نیب کے پاس ریفرنس تیار ہوتے ہیں، بس مرضی ہوتی کہاں کرنا کہاں نہیں کرنا، یہ سب کچھ نیب کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نیب کے خلاف اختیارات کے غلط استعمال کی بہت شکایات ہیں۔ نیب کو ملنے والے اختیارات امانت ہیں۔ نیب نے عہد چیمہ کے خلاف پہلی تحقیقات کو نقائص سے بھرپور تسلیم کر لیا ہے۔ قانون کا غلط استعمال کر کے نیب کو سختی کا اعلیٰ کار بنایا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اس کیس کو مثال بنانا چاہیے، جرمانہ ہونا چاہیے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ افسران جیسے 25% حصہ لیتے ہیں ویسے جرمانہ بھی ادا کریں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا جو بھی نیب کے چیئرمین رہے سب ذمہ دار ہیں، ریاست کی بھی ذمہ داری تھی۔ جسٹس جمال نے ریمارکس دیے کہ کیا اصول اخلاقیات اور قانون نیب پر لاگو نہیں ہوتے؟ نیب کی بدقسمتی ہے کہ اس نظام سے میں واقف ہوں۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس کیے کہ نیب اقدامات کی وجہ سے ادارے کا وقار اور عوام کا اعتماد متاثر ہوا۔ اچھی اور ذمہ دار حکومت کے لیے لازم ہے کہ ملکی احتساب کا ادارہ غلط مس لیڈ نہ ہو۔ نیب اپنی کارکردگی کو قانون میں دیے گئے مقاصد کو مد نظر رکھ کر بہتر کرے، اور نیب کی نہ صرف
اپیل خارج کر دی، بلکہ عدالت نے کہا کہ وہ باقاعدہ ان تمام معاملات پر مناسب آرڈر جاری کریں گے، چونکہ اس وقت نیب نہ صرف عمران خان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے بلکہ پرویز الہی کے خلاف بھی کارروائی کر رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف جو مقدمات ہیں تو اس پر بھی الٹیمیٹلی اس فیصلہ، یہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ اس میں بھی فائدہ دے گا کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کر رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے اور ماضی میں بھی کرتا رہا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔